अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ। इलेक्शंस की तारीख का सबको इंतजार है, लेकिन इलेक्शंस की तारीख अभी तक सामने नहीं आ रही। आज गवर्नर पंजाब से इलेक्शन कमीशन के वफ्द की मुलाकात भी हुई, लेकिन उससे नतीजा कोई नहीं निकला। दोबारा आइन की तरफ जाने का कहा गया। अब ये एक शटल कॉक का मैच बन गया है। इलेक्शन कमीशन कहता है कि आर्टिकल 105 के तहत ये इख्तियार गवर्नर का है कि वो तारीख दे, उसके मुताबिक जो भी स्केड्यूल है वो हम देंगे। लेकिन गवर्नर साहब कहते हैं क्योंकि असेंबली मैंने तहलील नहीं की, इसलिए ये इख्तियार इलेक्शन कमीशन का कि वो तारीख दे। लेकिन अगर आप आइन इलेक्शन एक्ट देखें, उसका जो आर्टिकल 57 नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, इस इलेक्शन प्रोग्राम के तहत द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ द जनरल इलेक्शन आफ्टर कंसल्टेशन विद द कमीशन। कल मैं बात कर रहा था इलेक्शन कमीशन के कुछ सीनियर लोगों से, उन्होंने कहा जी सदर पाकिस्तान भी तो इन तारीखों का ऐलान कर सकते हैं, और आर्टिकल 57 के तहत इस तारीख का ऐलान सदर पाकिस्तान कर सकते हैं। इसमें जो 57 क्लॉज 2 उसमें लिखा है कि विद इन 7 days ऑफ द अनाउंसमेंट अंडर सेक्शन 1 the commission shall by notification in the official gazette and by publication on its website call upon the voters of the notified assembly, यानी जो भी notified assembly है उसके वोटर्स अपने नुमाइंदों को मुंतखब करेंगे to elect their representatives in accordance with an election program। तो क्या वाकई सदर पाकिस्तान इस तारीख का ऐलान इस के तहत कर सकते हैं? दूसरा आर्गुमेंट इसके जवाब में यह भी दिया जा रहा है कि क्योंकि आर्टिकल 105 बहुत वाज़े है, अगर असेंबली तहलील होगी तो उसका इख्तियार गवर्नर, सूबे के गवर्नर के पास है। बहुत से इश्यूज हैं। क्या अब इलेक्शन की तारीख मिल जाएगी आराम से तहरीक इंसाफ को? लगता तो नहीं है। असद उमर साहब हमारे साथ मौजूद है, सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। असद उमर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। असद उमर साहब ये बताइएगा कि आप ज़ाहिर है आप आईनी माहिरीन से बात करते हैं। कल मैं इलेक्शन कमीशन में किसी से बात कर रहा था, उन्होंने आर्टिकल जो इलेक्शन एक्ट है 57 नोटिफिकेशन ऑफ इलेक्शन प्रोग्राम, और उसमें शुरुआत इधर से है कि द प्रेसिडेंट शैल अनाउंस द डेट और डेट्स ऑफ जनरल इलेक्शन। क्या आप लोगों ने एक मशवरा किया कि क्या प्रेसिडेंट ये तारीखें इनका ऐलान कर सकते हैं? देखिए, जब हमारा पंजाब के इलेक्शन की तारीख के लिए लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जब मुकदमा चल रहा था, तो हमारे जो वकील थे अली जफर साहब, उन्होंने तीनों चीज़ें रखी थी। आइन में 2 जगह जो है मुख्तलिफ रेफरेंसेस दिए हुए हैं जिसके मुताबिक या गवर्नर या इलेक्शन कमीशन ये फैसला कर सकता है, तारीख का ऐलान कर सकता है, और इलेक्शन एक्ट 2017 जो है उसमें प्रेसिडेंट के पास ये इख्तियार है। उमूमी तौर पर ये एक कानूनी प्रिंसिपल है कि आइन मुकद्दम होता है, और अगर आइन और कानून के अंदर कोई इख्तलाफ पाया जाता है तो जो आइन में लिखा जाता है वो बात जो है वो तरजीह होती है। तो इसीलिए शायद जज साहब ने जो है वो फैसला किया कि इलेक्शन कमीशन ये तारीख देगा। लेकिन अब तो हाई कोर्ट का फैसला आ गया, जो कानून है या आइन है उसकी तशरीह करने का इख्तियार हमारे निजाम के अंदर अदालत को होता है। अदालत तशरीह कर चुकी है, अब ये तो कोई बहस ही खत्म हो गई है। अब तो अदालत का हुक्म है उस हुक्म की तामील करनी है। सर, लेकिन आज की मीटिंग के बाद वो मजीद तशरीह मांगते हैं। अब मसला इसमें यह है कि अदालत अगर सीधा सीधा इलेक्शन कमीशन को कह देती कि आप तारीख का ऐलान करें, इलेक्शन कमीशन कर देता। वो कहते हैं गवर्नर साहब आप तारीख का ऐलान करें, गवर्नर साहब कर देते। यहां प्रॉब्लम यह है कि वो कहते हैं कि जनाब आप दोनों मुशावरत करें और उस मुशावरत के बाद ये फैसला करें कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान कर दें। नहीं, वो कहते हैं जी बड़ा मुबिम सा फैसला दोनों नहीं, बिल्कुल भी मुबिम नहीं है, और उन्होंने दोनों को नहीं कहा। उन्होंने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप मुशावरत करें गवर्नर से और तारीख का आप ऐलान करें। मुशावरत हो गई, आज उनकी मीटिंग हो गई। ये मीटिंग जो है ये हफ्ते के दिन होनी चाहिए थी, 3 दिन ताखीर के साथ हुई, क्योंकि फैसले के अंदर लिखा हुआ था कि फौरी तौर पर इसके ऊपर अमल किया जाए। 3 दिन गुजारने के बाद किए, लेकिन चले अब मीटिंग हो गई, अब तो मुशावरत हो गई। गवर्नर साहब ने जो भी कहना था वो कह दिया। अब इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है उस फैसले के मुताबिक तारीख का ऐलान करना। तो आपके ख्याल में आपके जो आईनी माहिरीन की टीम है वो क्या कह रही है कि किसको ऐलान करना चाहिए?
جیسے میں نے کہا کہ اس میں کوئی آئینی ماہرین کی تو اب بات ختم ہو گئی نا. ہائی کورٹ عدالت نے اپنے فیصلے میں لکھ کے واضح طور پہ کہہ دیا الیکشن کمیشن نے کرنا ہے. اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. یہ ابہام پیدا کرنے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے, ابہام ہے کوئی نہیں اس کے اندر. وہاں پر یہ نہیں لکھا ہوا کہ آپ اور گورنر مل کے تاریخ کا اعلان کریں گے. انہوں نے کہا الیکشن کمیشن یہ آپ کی ذمہ داری ہے, مشاورت کریں گورنر کے ساتھ اور اس کے بعد تاریخ کا اعلان کر دیں. تاریخ کا اعلان کرنا ہے اس وقت الیکشن کمیشن نے. مشاورت ہو گئی, اب تاریخ کا اعلان کر دینا چاہیے الیکشن کمیشن. اعلان کرنا ہے بالکل, لیکن وہ نہیں کریں گے. لگ ایسے رہا ہے کہ وہ اس ابہام کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. یا دیکھیں اس وقت مسئلہ یہ ہے, پھر توہین عدالت کا مقدمہ ہوگا. اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ فوج کہتی ہے جی ہم نے آپ کو سیکیورٹی نہیں دینی کیونکہ حالات ایسے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم نے آروز نہیں دینے, ہم حالات ایسے ہیں. کوئی کہتا ہے ہم نے پیسے نہیں دینے. اس سارے کو دیکھ کر کہ ایک طرف الیکشن کی تاریخ نہیں آ رہی, ایک طرف سیکیورٹی کا عملہ نہیں آ رہا, ایک طرف ریٹرننگ افسر نہیں آ رہے, پیسے نہیں آ رہے, آپ کو ٹرانسلیٹ اگر اس کا ترجمہ کرنا پڑے سلیس اردو میں اپنے لوگوں کے لیے, اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اس کا آسان ترجمہ یہ ہے کہ اس وقت فیصلہ یہ ہو گیا ہے, ایک پی ڈی ایم کیونکہ مقابلہ کر نہیں سکتی سیاسی طور پہ عمران خان کا, تو وہ فیصلہ یہ ہے کہ اگر آئین بھی توڑنا پڑے عمران خان کو روکنے کے لیے تو آئین بھی توڑ دو. اور ظاہر ہے جب آئین توڑیں گے تو آئین توڑنے کے اندر ان کو ایک دیوار نظر آ رہی ہے عدلیہ کی. اس لیے الحمدللہ عدلیہ کے اوپر بھی پوری ایک جنگ شروع ہو چکی ہے, ایک اٹیک شروع ہو چکا ہے عدلیہ کے اوپر بھی. یہ جو سب کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نہیں کر سکتے اور ہم نہیں کریں گے, یہ سب کو آئین پڑھنا چاہیے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے اسد صاحب, کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی الیکشن نہیں چاہتا اس میں سوائے تحریک انصاف کے؟ دیکھیں کیونکہ میں نے کل کسی سے بات کی, میں آپ کو اس کے اوپر مزید تفصیل بتا دوں. انہوں نے کہا جی 1.5 لاکھ کے قریب پولیس ہے پنجاب میں, 4.5 لاکھ کے قریب سیکیورٹی کا عملہ چاہیے الیکشنز کی نگرانی کرنے کے لیے جو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہے. اگر تو یہ معاملہ ہے تو اس کا مطلب یہ ہے, بنیادی اس کا ان شارٹ مطلب یہ ہے کہ جب بھی الیکشنز ہوں گے 4.5 لاکھ لوگ کہیں نہ کہیں سے تو آئیں گے. وہ عموماً سیکیورٹی جو ادارے ہیں آپ کے وہ دیتے ہیں سیکیورٹی کا عملہ. اگر اب نہیں دے رہے تو پھر 6 مہینے بعد کیسے دیں گے, سال بعد کیسے دیں گے؟ اور اب نہیں دے رہے اور 6 مہینے بعد یا سال بعد دے دیں گے تو الزام تو یہی لگے گا کہ اس وقت وہ نہیں چاہتے تھے اس لیے انہوں نے نہیں دیا, اس دفعہ وہ الیکشن چاہتے ہیں تو اس لیے دے رہے ہیں. اس وقت تو فی الحال صورتحال یہ ہے کہ الحمدللہ پاکستان کے آئین کی ضرورت پوری کرنے کے لیے جو 2 ٹوک چیز آئین کے اندر لکھی ہوئی ہے اور جس کی اگر آپ خلاف ورزی کریں تو آرٹیکل 6 لگتا ہے, تو اس کے لیے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ سیکیورٹی کا عملہ جو ہے وہ آئی جی صاحب نے کوئی خط لکھا اپیرنٹلی کہ وہ نہیں ہے. حالانکہ جس وقت کورٹ میں بلایا, عدالت میں بلایا, چیف سیکرٹری پنجاب اور آئی جی پنجاب دونوں پیش ہوئے تھے اور دونوں نے 2 ٹوک الفاظ میں کہا کہ جو آئین میں لکھا ہوا ہے ہم وہ کریں گے اور اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. انہوں نے کوئی عذر نہیں پیش کیا. اب آئین کیا کہتا ہے؟ آئین کہتا ہے 218 آرٹیکل کہتا ہے الیکشن کروانا الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے. آئین یہ کہتا ہے آرٹیکل 220 کے اندر کہ الیکشن کمیشن کو جس بھی حکومتی ادارے کی معاونت کی ضرورت ہو اس الیکشن کو کرانے کے لیے 218 کے تحت جو ذمہ داری ہے تو وہ اس کے اوپر لازم ہے, وہ پابند ہے آئینی طور پہ, انہوں نے کرنا ہے. الیکشن کمیشن نے بھی اگر سوال پوچھا ہے تو سوال کے جواب میں انہوں نے بتا دیا جی ہماری یہ مجبوری. جس دن حکم آئے گا الیکشن کمیشن سے آئین کے مطابق وہ پابند ہے, کوئی نہ کر ہی نہیں سکتا. ارے سر یہ آئین تو سارے جانتے ہیں نا, قانون ساروں کو پتا ہوتا ہے, اس میں تو ابہام نہیں ہوتا. ابہام یہ ہوتا ہے کہ کرنا یا نہیں کرنا. یہ آئینی قانونی فیصلے سے زیادہ یہ عموماً سیاسی فیصلے ہوتے ہیں اور یہ سیاسی فیصلہ نظر آ رہا ہے. ایسا ہے نہیں. دیکھیں قانون کی خلاف ورزی تو ہوتی رہتی ہے قانون سے, لیکن آئین توڑنا پاکستان میں ایک عمومی چیز نہیں ہے. اور میرے خیال میں پاکستان کے عدالتی نظام جو ہے, پاکستان کی عدالتیں جو ہیں وہ کسی صورت میں آئین توڑنے کی اجازت نہیں دیں گی. یہ کوئی روزمرہ کا معمول نہیں ہے آئین توڑنا. قانون ٹوٹتے رہتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قانون جو ہے وہ مرضی آتی ہے تو اس کو فالو کر لیتے ہیں, مرضی آتی ہے فالو کرتے ہیں. آئین میں بھی یہی ہوتا ہے سر, مرضی آتی ہے تو فالو کر لیتے ہیں, مرضی آتی ہے تو نہیں کرتے. نہیں سر, بلدیاتی الیکشنز آپ کے سامنے, نہیں ایسے ہوتا. بلدیاتی الیکشنز آپ کے سامنے. ادھر ہی رک جائیں. دیکھیں بلدیاتی الیکشن میں وہ کیوں کر سکتے ہیں؟ کیونکہ بلدیاتی الیکشن کے اندر آئین کے اندر صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ بلدیات کے الیکشن کرانے ہیں, کیسے کرانے ہیں. اس کے اندر یہ نہیں لکھا ہوا کہ جب تحلیل ہو تو 90 دن کے اندر کرانا لازم ہے. یہاں پہ
آئین کی, وہاں پہ قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے, یہاں پہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. دونوں میں بہت زمین آسمان کا فرق ہے. ٹھیک. اور اس میں مسئلہ یہ ہے کہ گورنر نے تو کہہ دیا, آج الیکشن کمیشن کا جو اعلامیہ آیا اس میں کہہ دیا کہ الیکشن کی تاریخ آئین کے تحت دینے کا میں مجاز نہیں ہوں, کیونکہ اسمبلیاں میں نے نہیں توڑی. مسئلہ یہ سارے اپنے اپنے سر سے اتارے. لیکن اسد صاحب, جب بحث ہو رہی تھی اسمبلیاں توڑنے کی, اور پرویز الہی صاحب بھی کہتے ہیں الیکشنز نہیں ہوں گے, میں پنڈی سے ہو کے آیا ہوں, فلانا بھی یہ کہہ رہا تھا, ایک رائے تھی کہ الیکشنز نہیں, یہ اسمبلیاں نہیں توڑنی چاہیے. کیا بحث تھی اس وقت؟ آپ کو کیا کنونس تھے کہ الیکشنز ہو جائیں گے, یا آپ کو بھی لگ رہا تھا کہ ڈنڈی ماری جا سکتی ہے اس کام میں؟ دیکھیں, اس وقت بھی یہی بات ہو رہی تھی اور اس وقت بھی یہی جواب دیا جا رہا تھا جو آج میں دے رہا ہوں. یہ خواہش تو ہو سکتی ہے, یہ شدید خواہش بھی ہو سکتی ہے, لیکن کیا پاکستان کا عدالتی نظام آئین کو کھلم کھلا توڑنے کی اجازت دے گا؟ ہماری اس وقت بھی یہی رائے تھی اور آج بھی یہ رائے ہے کہ ایسا ممکن نہیں ہے. یہ جتنا مرضی گھسیٹتے رہیں, جتنی مرضی یہ اس کے اندر دیر کرتے رہیں, لیکن پاکستان کا عدالتی نظام اس کے اندر ملوث نہیں ہوگا. وہ یہ اپنے اوپر بوجھ کبھی بھی نہیں اٹھائیں گے کہ آئین توڑنے کے اندر انہوں نے معاونت کی. میں ابھی بھی میڈیا ٹاک کر رہا تھا شام کو, یہ 50 کی دہائی نہیں ہے, یہ مولوی تمیز الدین خان کیس کا وقت نہیں ہے, یہ جسٹس منیر کا وقت نہیں ہے, یہاں مارشل لا نہیں لگا ہوا ملک کے اندر. مجھے یقین ہے آج بھی کہ الیکشن کی تاریخ آئے گی. اچھا, یہ بھی میں بول دوں کہ یہ تو ساری بحث پنجاب کے اندر چل رہی ہے نا. آج خیبر پختون کے اندر بھی سماعت ہوئی اور جمعرات کو دوبارہ سماعت ہونی ہے, ایک دن کو انہوں نے وقت دیا ہے. وہاں پر تو اسمبلی تحلیل گورنر نے کی ہے, وہاں تو کوئی ابہام ہے ہی نہیں نا. قانون کے اندر لکھا ہوا ہے گورنر شیل, وہاں تو کوئی ہے ہی نہیں. وہاں ایک not later than 90 days. Not later than 90. اچھا نہیں, ناٹ لیٹر دین 90 days تو بالکل کلیئر ہے نا, وہ چاہے پنجاب ہو یا خیبر پختون ہو, دونوں کیس میں کلیئر ہے. پنجاب کے کیس کے اندر کیونکہ تحلیل نہیں کی تھی تو یہ سوال ضرور اٹھا کہ اچھا گورنر نے کرنی ہے یا الیکشن کمیشن نے کرنی ہے یا صدر نے کرنی ہے. یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ 90 دن سے آگے جائیں. صرف سوال یہ کہ اعلان کس نے کرنا ہے تاریخ کا. میری ذاتی رائے تو اس وقت بھی یہی تھی کہ صدر صاحب تو تاریخ دینے کے لیے تیار ہیں, صدر صاحب کو بول دیں وہ تاریخ دے دیں گے, قصہ ختم ہوگا, آگے چلیں گے. لیکن پرسوں خیبر پختونخوا کے اندر سر آپ تاریخ دلوا دیں, آپ تاریخ دلوا دیں, پھر دیکھ لیں ہوتا کیا. لیکن چلیں اس کا بھی انتظار کر لیتے ہیں. دوسری طرف عمران خان صاحب کے ایک اور بیان نے ایک کنفیوژن کریٹ کر دی ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ جو رجیم چینج امپورٹ نہیں ہوا, ایکسپورٹ ہوا. اب اس کو ذرا اگر آسان اردو میں سمجھنے کی کوشش کروں تو پہلے آپ یہ کہتے تھے کہ امریکیوں نے باجوہ صاحب کو کہا, انہوں نے لوکل میر جعفر, میر صادق لوکل ہینڈلرز تھے, امریکی ہم سے بڑے ناخوش تھے, حکومت گرانا چاہتے تھے. اب اگر آپ یہ کہیں کہ یہاں سے امپورٹ نہیں ہوا, ایکسپورٹ ہوا ہے, تو سائفر تو ہے تو صحیح ریالٹی, پھر سائفر کی حیثیت کیا ہے؟ بالکل ریالٹی ہے. سائفر از ویری کلیئر آن واٹ دی امیریکنز ور سیئنگ. لیکن وہ کس کو کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ نے سارا معاملہ باجوہ صاحب پہ ڈال دیا ہے تو امریکہ کس کو کہہ رہا ہے کہ آپ حکومت گرائیں؟ لیکن یہ جو بحث ہے نا, یہ بحث کافی عرصے سے چل رہی ہے. اس میں تو کوئی شک ہی نہیں نا کہ سائفر آیا, اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سائفر کے اندر سیدھی سیدھی دھمکی دی گئی, اس کے اندر کوئی شک ہی نہیں ہے کہ سائفر کے اندر ذکر کیا گیا کہ ایک اعتماد کا ووٹ آنے والا ہے اور عدم اعتماد کا ووٹ آنے والا ہے. وہ عدم اعتماد کا ووٹ اگر کامیاب, سر یہ تو سائفر ہے نا, میں تو صرف یہ پوچھ رہا ہوں سائفر کس کے لیے. ٹھیک ہے نا, یہ سب حقیقت ہے, یہ سب حقیقت ہے. عمران خان صاحب کے بیان سنا سکتا ہوں, انہوں نے کہا سائفر میں. یار مجھے پتا ہے نا بھائی, مجھے پتا ہے نا, میں وہی تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ دو رائے کیا تھی اس کے اوپر, اور دو رائے آج بھی موجود ہیں. ایک رائے یہ تھی کہ نہیں, پہلے منصوبہ بندی پاکستان کے اندر کی گئی, پھر وہ منصوبہ بندی کو لے کر امریکہ کو سیل کیا گیا اور امریکہ آن بورڈ آیا اور امریکہ نے بھی اپنا وزن اس کے اندر ڈال دیا. ایک یہ ہے. دوسری رائے یہ تھی کہ نہیں, یہ تو شروع وہاں سے ہوا تھا اور وہ یہاں کے لوگوں کو آن بورڈ لے کے آئے. لیکن دونوں کیسز کے اندر آخرکار اس رجیم چینج آپریشن کے اندر اس سائفر نے ایک اہم کردار ضرور ادا کیا, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. لیکن سر میں تو صرف اتنا, میں نے جو دیکھا, میں نے آپ کی بیان بازی بھی ساری دیکھی, یہ جو پہلا بیان آپ کر رہے ہیں کہ یہاں سے پہلے وہاں گیا اور وہاں سے واپس آیا, یہ اب نیا ایک ٹوسٹ ان دا سٹوری ہے. بڑا کلیئر تھا. خان صاحب نے بیانات میں کہا کہ میں وزیر اعظم ہوں. یہ سائفر تھا کس کے لیے جس کو یہ کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کی حکومت گراؤ؟ اب یہ دیکھ کر لگتا ہے کہ کیونکہ سائفر جاتا کہاں کہاں ہے, تو آپ کا تو بڑا کلیئر ایک ٹیک تھا اس کے اوپر, یا جو انسینویٹ کر رہے تھے جس سے کنکلوژن ڈرا کیا جا سکتا تھا کہ یہ
باجوہ صاحب کے لیے تھا بھائی جان حکومت گرا دیں، اور آپ نے ان کو میر جعفر میر صادق کہہ دیا. اب جب آپ یہ دوسری بات کر رہے ہیں تو مجھے تو سائفر کی سمجھ نہیں آتی کہ سائفر پھر تھا کس کے لیے. اس کے اوپر بھی بڑی تھیریز موجود ہیں کہ یہ کیوں سائفر لکھوایا گیا اور اس کو کیسے استعمال کیا گیا. لیکن میرا تو سوال آپ سے بڑا سادہ ہے کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ سائفر کا مطلب ختم ہو گیا، یہ کیسے ختم آپ نے اخذ کر دیا؟ میں نے بالکل چاہے یہاں سے پہلے بالکل یہ نہیں سن لینا. اوکے، یہ مریم نواز نے کہا ہے، آپ مجھے آپ برائے مہربانی مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا ہے، مینوں نہ الزام لاؤ، میں ایسی کوئی گل نہیں فرمائی سر. چلو یہ اچھا ہے نا، کلیریفائی ہو گیا. سو جناب، چاہے کہانی یہاں سے شروع ہوئی ہو یا کہانی وہاں سے شروع ہوئی ہو، آخر میں بات تو وہیں پہ پہنچ گئی نا کہ ایک منصوبہ بنایا گیا، ایک سازش کی گئی. اس سازش کے اندر بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ بھی اس کا حصے دار بن گئیں. صرف بحث یہ ہے کہ بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ خود سے انہوں نے اس کا حصہ بنی اپنی سوچ کے مطابق، یا ان کو کسی نے یہ آئیڈیا دیا اور ان کو پسند آیا اور پھر سوچ کے. یہی فرق ہے نا، اس کے علاوہ اور کیا فرق ہے اس کے اندر؟ سر میں تو یہ فرق تو بہت فرق اس میں یہ ہے، جو بڑا فرق مجھے نظر آتا ہے کہ سائفر تو آئے گا اگر یہ آرڈر دینا ہو کسی کو کہ ہم تمہیں کہہ رہے ہیں تعلقات خراب ہوں گے، جو کہ ہے ریالٹی. یہ جو آپ نے نیا سپن دیا ہے نا کہ یہاں سے وہاں ایکسپورٹ ہوا، اس سے مجھے ایسا لگتا ہے کہ آپ امریکیوں کو اس سے نکالنا چاہ رہے ہیں اور سارا ملبہ جنرل باجوہ پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں. ورنہ کیونکہ ادروائز سائفر کی ضرورت نہیں. سر میری بات سن لیں، ادروائز دیکھیں اسد صاحب، سائفر کی ضرورت نہیں تھی. اگر باجوہ صاحب ان کو پہلی کنونس کر چکے ہیں کہ عمران بڑا اینٹی امریکہ ہے، اس کو ہٹانا چاہیے، انہوں نے کہا ہاں بڑا اینٹی امریکہ، اس کو ہٹا دو، تو سائفر بھیجنے کی ضرورت نہیں نا. میں مزید سپیکولیشن آن ایئر نہیں کرنا چاہتا. میں آپ کو سمجھا دوں گا جو آپ کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی ہے. بڑی سادہ سی بات ہے بھائی کہ یہ سائفر جو ہے اس کا پھر بھی کیا مقصد بنتا تھا. اگر آپ پہلے سے کنونس بھی تھے تو اس کا پھر بھی کیا مقصد بنتا تھا، یہ میں آپ کو بعد میں سمجھا دوں گا. بڑی آبویس سی چیز ہے. آئی ڈونٹ نو اتنے اچھے منجے ہوئے صحافی سے، بلکہ یہ ایکچولی ہو نہیں سکتا. صحافی کو جو ہے نا سب پتا ہے، وہ صرف مجھ سے کہلوانا چاہتے. میں نو نہیں پتا سر، کہہ دو اسد صاحب. آج سب بول دیں، آج آپ کے سامنے کیمرہ بھی ہے، موقع بھی ہے، دستور بھی ہے، بول دیں جو بولنا. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ آپ نے مجھ سے 8 مہینے پہلے سوال پوچھے تھے یہی. میں نے آپ کو کیا کہا تھا؟ تاریخ سب کچھ سامنے لے کے آئے کہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا، سب آ جائے گا تاریخ کے سامنے، فکر ہی نہ کریں آپ. میں نے تو آپ کو اس ٹائم یہ بھی پوچھا تھا آپ کو ہٹایا کس نے؟ آپ کو جنرل باجوہ نے ہٹایا تھا. سوری، آپ یہ ابھی پوچھ رہی ہیں؟ آپ کہہ رہے تھے اس وقت پوچھا، اس وقت بھی پوچھا تھا، میں دوبارہ پوچھ لیتا ہوں. دیکھیں جنرل باجوہ نے ابھی سٹیٹمنٹ کے اندر اپنے کیا کہا ہے. جنرل باجوہ یہ کہتے ہیں کہ رجیم، ہم اس نتیجے پہ پہنچے کہ عمران خان ملک کے لیے خطرناک ہیں، اور ہم جو ہیں وہ سمجھتے تھے کہ اگر عمران خان اس حکومت کے اندر رہے تو پاکستان کا نقصان ہوگا. یہ بیان واپس لے لیا ویسے، یہ بیان واپس لے لیا گیا. سر وہ کہہ کے واپس لے لیا نا، کہنے کے بعد واپس لے لیا ہے. لیکن میں تو اس بیان کو کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ بیان سامنے رکھ لوں تو پہلا تو میرا سادہ سا معصومانہ سوال یہ تھا کہ آپ کون ہیں یہ فیصلے کرنے والے کہ ملک کے لیے خطرناک ہیں یا نہیں ہے؟ یہ کیسے آپ کی آفیشل میں کیپیسٹی کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ جو وہ بات کر رہے تھے وہ اپنی ذاتی حیثیت میں نہیں کرتے. ذاتی حیثیت میں تو جو مرضی آپ کریں. انہوں نے کہا ہم اس نتیجے پر پہنچے تھے. بھائی آپ اس نتیجے پہ کیوں پہنچے تھے؟ آپ کا کیا کام ہے اس نتیجے پہ پہنچنا یا اس سے بالکل برعکس نتیجے پہ پہنچنا؟ اور اگر آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس نتیجے پہ پہنچے تھے تو پھر تو جس طریقے سے ہم پہلے بات کر رہے تھے آپ سے سرکمسٹینشل ایویڈنس کی میں نے کئی دفعہ بات کی ہے کہ وہ لوگ جو ہیں وہ پارٹیز جن کو سب سمجھتے تھے کہ وہ یہی حکم مانیں گے جو جنرل باجوہ کہیں گے ان کو، تو ان کے آپ فیصلے جب دیکھتے تھے تو اس سے نظر آتا تھا کہ یار یہ واقعی میں یہ تو کچھ وہیں سے. لیکن سر اس میں آرگومنٹ بہت سارے بنیں گے. ویسے اس میں یہ مسئلہ یہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ نے ایک پورا بیانیہ بنایا اینٹی امریکن کہ امریکہ نے کیا. اب آپ امریکہ کو باہر نکال کے سارا کچھ باجوہ صاحب پہ ڈالنا چاہ رہے ہیں، جیسے مسلم لیگ نون وہ ڈیل کرنے کے بعد، حکومت بنانے کے بعد، نو کامنٹ کہنے کے بعد آپ دوبارہ وہ ٹاپ بگ 5 کی بات کر رہی ہے. چلے میں نے زبردستی کر لیا نا سر، جانے دینا. مجھے یہ بتائیں آپ کے بارے میں بھی اس آرٹیکل میں آپ کے بارے میں بھی لکھا ہوا ہے. آپ نے اپنا جواب دے دیا ہے نا، میری رائے ہے آپ نے اپنی رائے دے دی ہوئی ہے، اسی پہ دی ہے. آپ جب جواب
جب رائے قائم کریں گے تو اس رائے کے اوپر دوبارہ آپ دے چکے رائے ریپیٹ کریں گے. میں پھر جواب پوچھوں. نہیں, آپ نے پہلے یہ سوال پوچھا, میں نے جواب دیا, اب آپ دوبارہ اس رائے کا اظہار کریں, اب میں دوبارہ جواب دوں گا جس طرح آپ نے دوبارہ اظہار کیا. آپ کا جواب ٹیکن ایز ریڈ کر دیا ہم نے. اسمبلی میں ہوتا نا ٹیکن ایز ریڈ, یہ نہیں ہو سکتا, یہ نہیں ہو سکتا. رائٹ آف ریپلائی اسمبلی کے قانون کے مطابق. سر جی, یہ تو اس وقت ہو جس وقت عمران خان آپ کے سامنے آ کے یہ کہیں کہ نہیں ایکچولی مجھے تو پتا چلا کہ سائفر تو پاکستان میں ہی لکھا تھا, امریکہ کو تو پتا ہی نہیں تھا, پھر تو امریکہ کو اس سے الگ کر رہے ہو. لیکن ایسی بات ہوئی نہیں ہے. وہ کردار سب وہی ہے, صرف سوال یہ ہو رہا ہے کہ اس کردار میں پہلا ایکٹ کس نے کیا اور دوسرا ایکٹ کس نے کیا, کردار وہی ہے. ٹھیک ہو گیا. مجھے یہ بتائیں سر, وہ آپ کے بارے میں بھی اس آرٹیکل میں لکھا ہے کہ آپ جب وہ شوکت ترین صاحب پر تنقید کر رہے تھے تو آپ نے اتفاق کیا جنرل باجوہ سے. نہیں, انہوں نے یہ نہیں کہا, یہ بھی آپ غلط کہہ رہے ہیں. انہوں نے یہ نہیں کہا. انہوں نے کہا کہ معیشت کے اوپر جو ہے وہ کوئی میٹنگ ہوئی اور اس معیشت کے اوپر میٹنگ کے اندر جو ہے انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں یہ جو فیصلے آپ کر رہے ہیں اس سے تو بہت بڑی تباہی آ جائے گی. اور اس کے بعد ان کا دعویٰ یہ ہے کہ میٹنگ کے بعد جو ہے میں نے ان کو کہا کہ جی آپ نے تو بہت زبردست بات کی ہے اور یہ تو ہمیں پہلے سے کرنا چاہیے تھا. یہ انہوں نے کہا ہے. میں نے بھی یہی کہا, میں نے پہلے بھی آفر کر چکا. آئے جنرل باجوہ اور میں دونوں, آپ اپنے پروگرام پہ لے لیں, ہم دونوں آ جاتے ہیں اور ہم اس کے بعد بات کر لیتے ہیں. دیکھیں یہ بات کہ معیشت کے اوپر میٹنگ ہوئی اور میٹنگ کے اندر ایک سے زیادہ رائے ہوئی, اس میں کوئی خبر نہیں ہے. اور یہ عمران خان کی حکومت تھی جہاں پہ جمہوریت ہے, جہاں پہ لوگ اپنی اپنے رائے کا اظہار کرتے ہیں. کسی ایک پرٹیکولر پالیسی پہ یہ بالکل ممکن ہے کہ میری رائے اور جنرل باجوہ کی رائے کوئی ایک پرٹیکولر آئٹم کے اوپر ایک بھی ہو. لیکن کیا میں یہ سمجھتا تھا کہ وہ جو پالیسی ہے اس سے کوئی تباہی آنے والی ہے پاکستان کو, تو میں پہلے بھی آفر کر چکا ہوں. 50 ممبر ہیں پاکستان کی کابینہ کے. میں ہر مہینے معیشت کا تجزیہ پیش کرتا تھا اعداد و شمار کے ساتھ. کسی سے پوچھ لیں کہ اسد عمر کیا کہتا تھا. سب سے بڑا چیز جس کے اوپر الزام لگا کہ یہ جو پالیسیز ہیں اس سے ہمارا جو خسارہ ہے, بیرونی خسارہ, وہ بہت خطرناک حد تک بڑھ گیا. یہ سب سے بڑا الزام ہے جو شوکت ترین صاحب کی پالیسی پہ لگایا جاتا ہے. اس میں جو اضافہ ہوا ہماری درآمدات کا, یہ میں کیبنٹ کے اندر بھی بتا چکا ہوں پریزنٹیشن میں, اور یہ میں میڈیا پہ ایک سے زیادہ دفعہ بتا چکا ہوں. 87% اضافہ عالمی قیمتوں کے اضافے کی وجہ سے ہوا تھا, اس کا پاکستان کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں تھا. یہ سب سے بڑا ان کے اوپر الزام. دوسرا الزام ان کے اوپر یہ ہے کہ وہ غریبوں کے اوپر اور متوسط طبقے کے اوپر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے اور وہ سبسڈی دے رہے تھے دوسرے اخراجات کو کم کر کے, جو میرے خیال میں بالکل ٹھیک ان کا فیصلہ تھا. میں مکمل طور سے اس کے اوپر اتفاق کرتا ہوں. ایک بریک لے لوں. اسد صاحب یہ بتائیے گا یہ سپر کنگ کیا ہوتا ہے؟ کیا چیز ہے سپر کنگ کیا ہوتا ہے؟ بریک کے بعد مجھے جواب دیجیے گا. عمران صاحب نے باجوہ صاحب کو سپر کنگ کہا ہے. ویلکم بیک ناظرین. اسد عمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. اسد عمر صاحب, یہ سپر کنگ جنرل باجوہ, what does that mean? He was running the show. دیکھیں وہ میرے خیال میں یہ کامنٹ جو ہے یہ انہوں نے جو کہا ہے وہ اس پوائنٹ آف ویو سے کہا ہے کہ اس جو آپ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اب وہ واپس لے لیا ہے کہ وہ انہوں نے باتیں کی نہیں تھی. اب وہ اگر وہ باتوں کو ہم مان لیں کہ انہوں نے واقعی میں باتیں کی تھی, انہوں نے کیا کیا چیزیں انہوں نے کہی ہیں اس کے اندر. انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ کون پاکستان کے لیے خطرناک ہے اور کون پاکستان کے لیے اچھا ہے, حالانکہ پاکستان کے آئین کے مطابق تو یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کے کرنے کا ہے. وہ شوکت ترین صاحب کے بارے میں سچ کہہ رہے ہیں یا نہیں کہہ رہے, لیکن ان کا دعویٰ یہ ہے اس بیان کے مطابق کہ وہ نیب کے فیصلے بدلوا سکتے تھے, ان کا نیب کے اوپر کنٹرول تھا. وہ فارن پالیسی کے اوپر جو ہے وہ حکومت وقت سے زیادہ, الیکٹڈ حکومت سے زیادہ جو ہے وہ بہتر سمجھتے ہیں کہ کس طریقے سے عالمی ریلیشن شپ رکھی جائے. فلمیں بھی بنا لیتے ہیں, اس دھیان رکھنا تھوڑا سا. ہاں, وہ فلمیں بھی بنا لیتے. سو یہ جو آل راؤنڈر کیپیبلٹیز ہے, آئی تھنک اس کی وجہ سے وہ انہوں نے کہا کہ وہ ایک سپر کنگ کے طور پر. کل آپ کی فلمیں اگر انہوں نے نکال دی تو کیا کریں گے سر؟ وہ تو ڈائریکٹر پروڈیوسر وہ خود ہیں, ان سے کوئی ویسے یہ پوچھے کہ یہ کون سے قانون کے تحت وہ کام کر رہے تھے, کیا یہ کہیں پہ پاکستان کے آئین میں کہیں قانون میں لکھا ہوا جس کا باقی کسی کو نہیں پتا ہے کہ ان کے پاس اس بات کا اختیار تھا. سو بہت ساری انہوں نے باتیں جو کی ہیں وہ ساری وہ باتیں ہیں اور وہ دعوے ہیں جو آئین اور قانون کے مطابق ان کا اختیار نہیں ہے. لیکن کیا اس طرح کی گفتگو ہوتی رہی ہے کہ عمران خان صاحب کہیں کہ نواز شریف نے تن دو, شہباز کو تن دیں اور بڑا اچھا کر رہے ہیں, باجوہ صاحب ان کو باہر نہیں آنا چاہیے, جیل میں ڈال دیں ساروں کو؟ ظاہر ہے اسی طرف اشارہ ہوگا کہ اگر یہ ویڈیوز ہوئی تو. نہیں
نہیں پتہ نہیں، یہ تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا بات ان کی براہ راست آپس میں ہوئی ہے، لیکن یہ ضرور تھی ایک فرسٹریشن تھی وزیر اعظم کو، جو وہ پبلکلی بہت دفعہ کہہ چکے ہیں کہ احتساب کا عمل ویسے نہیں چل رہا تھا جیسے عوام کی خواہش تھی. صرف یہ عمران خان کی گزات کی بات نہیں ہے، پاکستان کی عوام کی خواہش ہے کہ جس نے بھی چوری کی، چاہے وہ کسی سیاسی پارٹی سے بھی تعلق رکھتا ہو، جس نے عوام کا پیسہ لوٹا، اس کا احتساب ہونا چاہیے. اور وہ احتساب ہوتا ہوا لوگوں کو نظر نہیں آ رہا تھا، اور اس کی وجہ سے فرسٹریشن ضرور تھی، اس میں کوئی شک نہیں. ہاں لیکن جیل میں ڈالنا ایک اور چیز ہے نا، کہ ان کو جیل میں ڈال دیں. ایک چیز ہے کہ احتساب کا عمل کریں. نہیں، اگر انہوں نے یہ فون کر کے کہا کہ 111 بریگیڈ کو بولو کہ وہ اس کو اٹھا کے اندر جیل میں ڈال دے، تو پھر تو واقعی میں اگر شاعر قانونی بات ہوگی. اگر شاعر کی مراد 111 بریگیڈ سے نیب چیئرمین ہے تو پھر نہیں، اگر ان کی مراد یہ ہے کہ نیب چیئرمین بولیں اپنا قانون کے مطابق کام کریں تو وہ ایک الگ چیز ہے نا. اگر نیب چیئرمین کو بولیں کہ ان کو اٹھا کے جیل میں ڈال دیں، یہ بھی ایک الگ چیز ہے نا. نہیں، میں وہی آپ سے بول رہا ہوں نا کہ یہ کہ عمران خان نے جہاں تک میں بہت میٹنگز کے اندر بیٹھا ہوں، یہ تو میں نے کبھی بھی نہیں ان سے سنا کہ کیس ہو نہ ہو، کوئی عدالت کا فیصلہ ہو نہ ہو، اٹھا کے جیل میں پھینک دیا جائے. میں نے تو ایسے کم سے کم ان سے نہیں سنا. ہاں، وہ کیس جو ہیں وہ چل کیوں نہیں رہے، وہ پروسیس کیوں نہیں ہو رہے، ان کی تفتیش کیوں نہیں مکمل ہو رہی، ان کو عدالت کے اندر کس طریقے سے فالو اپ کرنا ہے وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، اس کے اوپر بالکل ان کو فرسٹریشن ہوتی تھی. بالکل. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کبھی نہیں کہہ سکتے عمران خان صاحب کہ ان کو کیس چلتا رہے گا، پہلے اٹھا کے جیل میں سر وہ عمران خان صاحب کتنے سنگ دل انسان تھے، اس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ عمران خان کے جو سب سے بڑے سیاسی حریف ہیں وہ نواز شریف ہیں. اس میں تو کوئی شک نہیں نا، نواز شریف سے بڑا تو کوئی سیاسی مخالف عمران خان کا نہیں ہے. کوئی قانون کے اندر اس کی اجازت نہیں تھی، صرف انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ عمران خان نے کہا یار اگر واقعی میں ڈاکٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کو خطرہ ہو سکتا ہے اور ان کا علاج کرانے کے لیے ملک سے باہر جانا ضروری ہے، تو اس کے باوجود کہ سیاسی طور پہ سب بول رہے ہیں اور قانونی طور پر سب کہہ رہے ہیں کہ باہر جانے کی نہیں دینا چاہیے، لیکن انسانی ہمدردی کے مطابق میں کہتا ہوں چلو اگر میرا بدترین میرا سیاسی مخالف بھی جو ہے اس کو بھی صحت کی بہترین سہولیات فراہم ہونی چاہیے. اتنا سنگ دل انسان ہے عمران خان. آپ کو لگتا ہے کہ میاں صاحب کو نکالا گیا پاکستان سے؟ غلط رپورٹیں دی گئی. یہ بہت لوگوں کا اب رائے ہے. اب ظاہر ہے اس وقت ہماری نہیں تھی، تو میں اگر اب دعویٰ کروں کہ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ کوئی واقعی میں ہوئی، لیکن تجزیہ یہی کرتے ہیں، زیادہ تر لوگ یہ تجزیہ کرتے ہیں. اور جیسے میاں صاحب جو ہے وہ الحمدللہ صحت یاب نظر آئے جیسے ہی وہ جہاز پہ چڑھے، بلکہ چڑھتے سے بھی پہلے جو سیڑھیاں چڑھ رہے تھے اسی وقت الحمدللہ بالکل صحت یاب لگے. اس کے بعد ہیرڈز میں بھی وہ بہت صحت یاب نظر آئے، لندن کی لیکس کے اوپر بوٹس میں رائڈ کرتے ہوئے بھی صحت یاب نظر آئے، اور اللہ ہمیشہ ان کو صحت یاب رکھے. تو وہ لگتا یہی ہے کہ وہ جو رپورٹیں تھیں جن کی بنیاد کے اوپر یہ ساری بات ہو رہی تھی وہ درست نہیں تھی. ٹھیک ہو گیا. یہ بتائیں کہ شوکت ترین صاحب کی گرفتاری کی خبریں آ رہی ہیں، ان کو گرفتار کر لیا جائے گا. کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ان کے لگانے کے خلاف تھی؟ پہلا جواب تو یہ دے دیں کہ کیا وہ لگانا چاہتی تھی؟ کیا کہتے تھے اس وقت جب ترین صاحب کا معاملہ ہو؟ مجھے کوئی نہیں پتا کہ وہ خلاف تھے یا نہیں تھے، میرے سامنے کوئی ایسی بات نہیں ہوئی. لیکن یہ گر کہاں تک گئے آپ ذرا یہ دیکھیں. شوکت ترین صاحب کو گرفتار کر لیا جائے، کس بات پہ گرفتار کر لیا جائے کہ وہ بول رہے ہیں کہ بھائی جا کے سچ بولو، یہ جو تم سے پیسہ مانگا جا رہا ہے کہ آئی ایم ایف ایگریمنٹ کے لیے تم لکھ دو کہ اتنے 100 ارب روپے کا تم سرپلس رن کرو گے، یہ نہیں کر سکتے تم، اور تمہیں بھی پتا ہے، تو سچ بتاؤ. مجھے بتائیں ابھی تو شوکت ترین نہیں ہے نا حکومت، اس وقت تو پنجاب میں ہماری حکومت نہیں ہے. ذرا چیک تو کریں کہ وہی بات کہ جو سرپلس دکھانے کے لیے آپ کہہ رہے ہیں یہ نہیں کر سکیں گے، ذرا اس سرپلس. ہاں لیکن اس میں سر کانورسیشن اتنی سمپل تو نہیں ہے نا، اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک. تیمور جھگڑا صاحب کہہ رہے ہیں کیا خدا کا اچھا مجھے بتائیں کیا بات ہے؟ پلیز کوڈ بتا رہا ہوں آپ کو. میں نے بتائیے. میں آپ کو وہ کوڈ بتا رہا ہوں کہ جو شوکت ترین بتائیں نا. آپ نے پہلے بھی پوائنٹس بنائے، پوائنٹ بنا لینا. ہاں بتائیں کہ جو فلڈز آئے تو ہمیں اس کی بحالی کے لیے بہت پیسے چاہیے. ٹھیک ہے نا، میں نے لغاری کو بھی کہہ دیا، اس نے بھی یہ کہا جی ہمیں پیسے خرچنے پڑیں گے. وہ جو خط بنانے کا انہوں نے اس وقت بولا، انہوں نے کہا اٹس اے بلیک میلنگ ٹیکٹک. ہاں جی نہیں انہوں نے یہ نہیں کہا بلیک میلنگ ٹیکٹک ہے. یہ تیمور جھگڑا کا خط جو ہے جس کے اوپر مجھے بتایا نا، تیمور جھگڑا کا خط جو ہے سوشل میڈیا کے اوپر موجود تھا.
میرے پاس جس وقت شروع میں فون کال آنی شروع ہوئی کہ میں نے کہا کسی سے خدا کا واسطہ پڑھ تو دو تیمور جگرا کے خط کے اندر لکھا کیا ہے. ایک چیز اگر کوئی غلط لکھی ہو, وہی خط لکھا ہے شوکت ترین سے بات کرنے کے بعد. آپ کے پاس ایویڈنس تو وہ موجود ہے نا کہ شوکت ترین نے جب کہا تو اس کے نتیجے میں ایکشن کیا لیا گیا. محسن لغاری نے تو خط ہی نہیں لکھا, تیمور جگرا نے خط لکھا. اس خط کو اٹھائیں اور مجھے ایک لائن بتا دیں جس کے اوپر آپ اعتراض کر سکتے ہیں, اور کیا وہ خط سچا ثابت ہوا یا نہیں ہوا. سر آپ بات ٹھیک ہے, لیکن اس میں لکھا نا کہ آئی ایم ایف نے کو 750 بلین کا جو کمٹمنٹ دیا آپ نے سائن کر کے دیے ہوئے ہیں, تو آپ نے بھی کہہ دینا کہ فلڈ کے بعد ہم یہ نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ. دیٹ واز دی آئیڈیا, بٹ لیٹس گو ٹو دا پولیٹیکل سائڈ آف تھنگز. ادھر ہی رک جائیں نا, ادھر ہی رک جائیں بھائی. میں وہی تو بول رہا ہوں نا, اگر آپ کے خیال میں شوکت ترین صاحب کوئی سیبوٹاج کرنے کے لیے یہ بات کر رہے تھے اور اس لیے نہیں کہہ رہے تھے کہ ان کو یقین تھا, تو حقیقت اٹھا کے دیکھ لینا شوکت ترین سچا ثابت ہوا کہ نہیں ہوا. اس فلڈز کے آپ ایسا کریں, جنیوا میں پاکستان نے جو ڈونرز کانفرنس کی تھی وہاں پہ حکومت پاکستان کا بیانیہ سن لیں. آپ آئی ایم ایف کے ساتھ جو نیگوسیشن ہوتی رہی ہیں اس کے اندر پاکستان کی حکومت کا بیانیہ سن لیں. ایگزیکٹلی یہی بات حکومت پاکستان کہتی رہی ہے, بھائی ہمارے پاس سیلاب آ گئے, ہمارے پاس لیکن سر مسئلہ یہ ہے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس پریشر پڑے ان سالوں کے اوپر اپنا پھدو کھینچ رہے ہیں, ہم اندر کروا رہے ہیں, ہمارے اوپر دہشت گردی کے چارجز ہیں, یہ بالکل اسکواڈ فری جا رہے ہیں, وہ نہیں ہونے دینا ہم نے. تیمور بھی 1 گھنٹے میں کر کے بھیج رہا ہے, آپ بھی ذرا مجھے میسج کر دیں اس کو. ایک یہ کہا بھی انہوں نے, اٹ از جسٹ دی ورڈنگ وچ واز ٹربلسم نا. آپ وہی میں بول رہا ہوں نا, کیا شوکت ترین کے اوپر گرفتاری اس لیے ہو رہی ہے کہ اس نے لینگویج اچھی نہیں یوز کی تھی؟ وہ کو عقل کی بات کریں. جو اس نے ایڈوائس دی, میں 2 چیزیں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں, کیا وہ سچی ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دوسرے, شوکت ترین کی ایڈوائس پہ جو تیمور جھگڑا نے خط لکھا, سبسٹینشیل ایکشن تو وہی ہوا نا. بات کرتے ہوئے ایک دوسرے کو تو ہم تو ماں بہن کی گالیاں بھی نکال دیتے ہیں, لیکن سبسٹینشیل ایکشن کیا ہوا؟ سبسٹینشیل ایکشن ہوا وہ خط تیمور جھگڑا نے جو لکھا. مجھے میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے اس خط کے اندر سے ایک لائن بتا دے جو غلط ہے, ایک لائن جو قانون کے خلاف ہو, ایک لائن جو حقیقت کے خلاف ہو. میرا تو خیال تھا آپ سوال یہ اٹھائیں گے کہ یہ آڈیو آئی کہاں سے, ریکارڈ کس نے کی, لیک کس نے کی. وہ تو سپریم کورٹ میں کیس پڑا ہوا ہے بھائی ہمارا. وہ آپ شوکت ترین کی لائن کی بات کر رہے ہیں, وزیر اعظم ہاؤس کی سیکیور لائن کی ریکارڈنگز آ چکی ہیں. شہباز شریف وزیر اعظم, یہ نہیں ہے کہ صرف ہم عمران خان کی بات کریں, شہباز شریف وزیر اعظم ان کے دفتر سے آفیشیل آفس سے ریکارڈنگز ہو کے اس وقت میڈیا کے اندر وائرل ہوئی نہیں ہے. یہ کون غیر قانونی کام کر رہا ہے؟ یہ تو سپریم کورٹ میں ہمارا کیس پڑا ہوا ہے. سر بلاول صاحب نے ساروں کو اکٹھا بیٹھنے کی بات کی ہے, مساک معیشت کی بات کی پریزیڈنٹ صاحب کے سامنے, اسحاق ڈار صاحب نے. کیا کوئی آپ کو راستہ نظر آ رہا ہے اس چیز کا اکٹھے بیٹھنے کا؟ شوکت ترین کو گرفتار کر کے یہ چاہتے ہیں کہ جیل کے اندر ملاقات کریں گے, یہ ساتھ ملاقات کریں گے. یار ایک مطلب کوئی منافقت کی بھی کوئی انتہا ہوتی ہے. وہ سب کے اوپر ہمارے دہشت گردی کے پرچے کٹوا کے وہ کہتے ہیں اب دہشت گرد آئیں, دہشت گردی ختم کرنے کی ہم کانفرنس کرنا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں. وہ منافقت سر اگر وہ پرچے واپس لے لیں, اگر وہ بیٹھنا چاہیں, جیسا بلاول صاحب نے کہا کہ آئین کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنے دیں گے, وہ تو سنا ہے کہ انہوں نے حکومت کو بھی کنوے کر دیا کہ الیکشن وقت پر ہونے چاہیے جو دونوں صوبائی اسمبلیوں کے ہیں. اب وہ آپ کے سامنے ایک آفر رکھ رہے ہیں کہ ہمارے مخالف بھی ہے تو ہم ان کو اکٹھا بٹھائیں گے. کوئی آپشن نظر آ رہی ہے آپ کو اکٹھا بیٹھنے کی, یا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن سے پہلے تو یہ نہیں ہو سکتا؟ دیکھیں, ہم 10 مہینے جو ہیں وہ یہی بات کرتے رہے. ہم نے تو کبھی بھی نہیں کہا کہ یہ اچھوت ہیں اور ہم ان کے ساتھ بیٹھ نہیں سکتے. ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ بھائی پاکستان اپنی تاریخ کے 1971 کے بعد بدترین بحران سے گزر رہا ہے. اگر ہم ساتھ بیٹھیں گے تو ہم ساتھ بیٹھیں گے کیونکہ اس نشست سے نتیجہ نکلے گا پاکستان کو بحران سے نکالنے کا. اب میرے خیال میں اب کوئی پاکستان میں, وہ کیا خان صاحب نے پوچھا تھا کوئی بچ تو نہیں گیا, میرے خیال میں اب تو پاکستان میں کوئی بھی نہیں بچ گیا جو یہ اس نتیجے پہ نہ پہنچ گیا ہو کہ جو ہم پہلے دن سے بات کرتے رہے ہیں, جب تک ایک نیا الیکشن نہیں ہوگا, ایک فریش مینڈیٹ نہیں ہوگا, سیاسی بحران ختم نہیں ہوگا, یہ معاشی بحران نہیں ختم ہو سکتا. اس بات کے لیے نہیں, لیکن بلاول صاحب نے اس میں ایڈ بھی کیا نا کہ حکومت کیسے ہوگی, اپوزیشن کے ساتھ ارینجمنٹ کیا ہوگی. ارینجمنٹ سے مراد وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے, آئی ایم پریٹی شیور وہ یہ نہیں کہہ رہے ہوں گے ڈیل کیا کرنی, لیکن وہ کہیں گے جی سیاسی گرفتاریاں نہیں ہونی چاہیے, سیاسی انتقام کی بنیاد پر پرچے نہیں بننے چاہیے, اگر نیب کے قانون میں بہتری لا کے اس کو
اپنا کام انڈیپینڈنٹلی کرنے دیا جائے, اگر فیصلے ہو جائیں بے شک گرفتار کر لے, اس قسم کی گفتگو بھی کریں گے آپ سے, مجھے یہ لگتا. میں بالکل, میں اور ہم اگر وہ یہ اصولی طور پر یہ بات مان جائیں کہ اب پاکستان کو اس بحران سے نکالنا ہے, اگر بلاول کو بھی وہی نظر آ رہا ہو جو اس وقت سب کو نظر آ رہا ہے کہ اس وقت پاکستان کا آئین خطرے میں ہے, پاکستان کی جمہوریت آج خطرے میں نظر آ رہی ہے, اس میں کسی کو ابہام نہیں ہونا چاہیے. اس صورتحال کے اندر اگر وہ بھی اس نتیجے پہ آ گئے کہ اچھا اس بحران سے نکالنے کے لیے ایک نئے الیکشن کی طرف جاتے ہیں, وہ کچھ اور بات کرنا چاہتے ہیں, ہم ضرور ان کی بات سن لیں گے کھلے دل سے. لیکن آپ لوگ, آپ کے ذہن میں اب جب آپ نے دیکھا گرفتاریاں, فواد چودھری, اب شوکت ترین صاحب کی بات ہو رہی ہے, شیخ رشید صاحب اندر رہے ہیں, شہباز گل, اعظم سواتی, اس کے بعد از دیر اے چینج آف ہارٹ کہ یار سیاسی بنیادوں پر یہ کام نہیں ہونے چاہیے؟ کیا ان لائنز پر کوئی گفتگو کرنے کو آپ لوگ تیار ہیں ان کے ساتھ؟ نہیں, یہ چینج آف ہارٹ کیسے ہو گیا؟ یہ تو ہم کبھی بھی اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے تھے. میں دوبارہ یاد دلا دوں سارے پاکستان کو کہ جناب 3.5 سال کے اوپر سارے مقدمے جو بنے وہ سوائے ایک مقدمے کے وہ سارے بنے کرپشن کے اوپر. وہ مقدمے بنائے نیب نے, ان میں سے زیادہ تر مقدمے عمران خان کے وزیر اعظم بننے سے پہلے کے بنے ہوئے تھے, اور وہ ایک مقدمہ جو تھا وہ مقدمہ بھی ایک ادارے نے بنایا جس کے اندر ایک سرونگ آفیسر اس کو لیڈ کر رہے تھے. ANF کا مقدمہ. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ساری گرفتاریاں جو ہوئی وہ ٹھیک ہوئی. میں آؤٹ آف کیوریوسٹی آئی وانٹ ٹو نو کہ واٹ ڈز اسد عمر تھنک. میں ٹھیک اور غلط کی بات نہیں کر رہا, میں پوچھ رہا ہوں آپ سے. بائی دی وے میں آپ کے پروگرام پہ بول چکا ہوں کہ میرے خیال کے اندر ان میں سے کچھ جو کرپشن کے مقدمے تھے غلط تھے. آپ کے پروگرام پہ میں پہلے بھی بول چکا ہوں, میری ذاتی رائے ہے. لیکن اسپیسیفک مقدمے بتائیں آپ کے خیال میں کون کون سا غلط تھا؟ اچھا, یہ پھر وہی بات, ہر دفعہ وہی بات. بھائی میں اس وقت بیٹھ کے یہاں پہ ججمنٹ نہیں دوں گا نا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کیا آپ کے خیال میں سارے مقدمے ٹھیک تھے؟ میرے خیال میں نہیں ٹھیک تھے, اور میرے جو ساتھی ہیں سب کو بتایا کہ میں کن مقدموں کے بارے میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک نہیں تھے. لیکن وہ میری ذاتی رائے ہے نا, میری ذاتی رائے کے اوپر تو فیصلہ نہیں ہو سکتا. تو اس لیے کیا سیاسی چلے میں ریفریش کر دیتا ہوں, کیا بالکل نئے رولز آف دا گیم بنانے چاہیے سیاستدانوں کو بیٹھ کے, سم رولز آف دا گیم کے؟ سر یہ کاشف میرے آپ کے ساتھ میرے پروگرام اٹھا کے دیکھ لیں, آج سے 6-7 مہینے پہلے کے. میں اس وقت کہتا تھا یہ بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں, یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت ان کو ایک موقع آ گیا ہے, ایک ونس ان اے لائف ٹائم ان کو موقع مل گیا ہے عمران خان کو نبنے کا. جب تک آپ ری رائٹ نہیں کریں گے رولز آف دا گیم, آپ اس نظام کو نہیں چلا سکتے. یہ تو میں 6-7 مہینے سے کہہ رہا ہوں بھائی جان. خان صاحب اس پہ اگری کریں گے اگر کہیں کہ جی لیٹس سٹ ڈاؤن, الیکشن کی بھی بات ہو گئی, چلو لیٹس سے وہ کہتے ہیں الیکشن کر لیتے ہیں جی. کہیں نہ کہیں تو پیپلز پارٹی نے تو یہ بھی کہا کہ دیکھیں تھوڑا آگے پیچھے کر لیں لیکن الیکشن سارے اکٹھے کرا دیں. یہ پیپلز پارٹی کی طرف سے اب ایک نیا ایک وہ آ رہی ہے پوزیشن, اور وہ کہیں دیکھیں یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ کب کرنے ہیں, اور یہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ اس کے بعد رولز آف دا گیم کیا رکھنے ہیں. تو پی ٹی آئی کو کوئی اعتراض نہیں آتا ہے. اچھا, میں آپ کو بتا دوں کہ بڑی اس کے اوپر تنقید ہوئی تھی کہ یہ آپ نے اعلان پہلے کر دیا اور اسمبلی توڑنے میں بیچ میں آپ نے اتنا ٹائم کیوں دیا پنجاب اسمبلی کا. یہ تو آپ نے ان کو موقع دے دیا کہ وہ عدم اعتماد اور اعتماد کی تحریک اور یہ وہ سب لے کے آئیں, اور یہی وجہ تھی کہ ہم نے ٹائم دیا تھا, کیونکہ ان کو نظر آنا چاہیے تھا کہ جب ہم اس راستے پہ چلے گئے ہیں تو سوائے آئین توڑے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے صوبائی اسمبلی کا الیکشن روکنے کا. ہم نے کہا کہ یہ 10 مہینے سے تو غلطیاں کرتے رہے, اس دفعہ دماغ استعمال کریں گے اور وہ ہمارے ساتھ بیٹھیں گے, وہ بولیں گے اچھا یار ہم قومی اسمبلی کا الیکشن ذرا آگے لے کے آتے ہیں, آپ اس کو ذرا آگے لے جائیں. لیکن وہ نہیں کیا. نہیں کریں گے بھی نہیں. میں بریک لے لوں, ایک بریک واپس آتا. ویلکم بیک ناظرین. یہ جو آخر میں بات ہو رہی تھی, مجھے لگتا ہے یہ بات ٹھیک ہے کہ رولز آف دا گیم اب ڈیسائیڈ کر لیں. کچھ ایریاز کو نو ایریاز ڈکلیئر کر دینا چاہیے کہ سیاسی انفلوئنس کی بنیاد پر زیادتی نہ ہو کسی کے ساتھ, لیکن دوبارہ آ کے کرپشن کے خلاف بے شک اگر آپ ایک تگڑا قانون بنانا چاہتے ہیں وہ بنائیں, کسی کو جانے نہ دیں لیکن کسی کو زبردستی اندر بھی نہیں ڈالنا چاہیے. پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہے جو سیاسی انتقام کی بات ہوتی ہے, اور یہ ملک کیسے چلے گا اس پر بھی ایک لارجر کنسنسس سب کا ہونا چاہیے. پارلیمنٹ کو آپ نے کیسے مضبوط کرنا ہے, کچھ ایجنڈا بنا لیں کہ عدالتوں میں انصاف ہونا چاہیے, پولیس ہر صوبے کی ایفیشنٹ اور افیکٹو ہونی چاہیے, جو نظام میں خرابیاں ہیں بیوروکریسی کو آپ نے کیسے ٹھیک کرنا ہے. اگر اس چند چیزوں پر سب اتفاق کر لیں کہ جو بھی اگلی حکومت آئے گی سب ان پر اکٹھے مل کر کام کریں گے اور اس کو ٹھیک کریں گے, تو شاید اس ملک کا ہی فائدہ ہو جائے گا, اور یہ جو نظام کے اندر اتنے بڑے بڑے جھول ہیں اس کو ٹھیک کرنے میں ہم شاید کامیاب ہو جائیں. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.